बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। पहले ज़रा एक दो ख़बरें ताज़ा और उसके बाद हम बड़ी ख़बर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, जो हमारे पास इत्तलाआत हैं। और उनका गुस्सा जो है वो हमने परसों ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस में देखा और उन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में बहुत सारी बातें की, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सके। और इस दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न ने क्या उसमें गुल खिलाए वो भी आपको बताने हैं। और फिर इमरान खान साहब के हक़ में जो नारे बुलंद हुए, उसने जनरल आसिम मुनीर साहब के गुस्से को मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सिचुएशन ये है कि GHQ हमला केस था और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके बारे में अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम तर फुटेजेस गायब और कोई तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं। तो बहरहाल GHQ हमला केस का अडयाला जेल में ट्रायल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के मुकदमात पे डायरेक्शन की वजह से जो समाअत है वो 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। और ये समाअत अमजद अली शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने की थी, रावलपिंडी के जज साहब ने की थी। और इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच 1 में पहुंचा हुआ है और जस्टिस जाहिया अफरीदी और उनके साथ 2 ऑनरेबल जजेस हैं, वो इसको देख रहे हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए जाने पे एक अपीलों की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और अदालत ने इमरान खान साहब की ज़मानत कबल गिरफ्तारी बहाली के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी। ज़मानत कबल गिरफ्तारी बहाली के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अपीलें दायर की गई थी, जो कि गैर मुअस्सर हो चुकी थी और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं करते, सिर्फ 3 टेस्ट कराने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और उनकी ज़मानत हुई है तमाम मुकदमात में। और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान साहब से हमने टेस्ट का हमें करवाने की इजाज़त दी जाए। और इमरान खान साहब की जेल में फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। सरकारी वकील ने ये बात की और इमरान खान साहब ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए, ये अब बात है। उस पर जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये बात मत करें कि जेल में मुल्ज़िम ताउन नहीं करता। अब तो मामला उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म तक पहुंच गया है और रिमांड तो बहुत पीछे रह चुका है। वकील सलमान सफदर साहब ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अब तो बहुत मामला आगे निकल चुका है, इसलिए इस मामले को अब रहने दें और इमरान खान साहब से हिदायत लेने का मौका दिया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कल। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकदमा है 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अब ये मामला 23 अप्रैल को लगेगा। और साथ ही साथ कल जो एक अहम वाक़या हुआ वो था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच ने ये कहा बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से कि आप जाएं और जाके आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। तो उन्होंने कहा कि आप तहरीरी हुक्म कर दें। तो चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तहरीरी हुक्म की, आप जाएं, बग़ैर हुक्म के जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। देखते हैं कि बग़ैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं दी जाती। ये केस की आइंदा समाअत जो है वो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब करेंगे और 3 रुकनी बेंच होगा। लेकिन उसके बाद सलमान सफदर साहब गए अडयाला जेल, लेकिन वहाँ पे जेल हुक्काम ने यानी कि कर्नल साहब ने दरवाज़ा नहीं खोला और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से। और इस तरीके से ये एक अनहोनी बात थी कि अपने ही लगाए हुए चीफ जस्टिस जो हैं उनकी भी उन्होंने कल बेतौकीरी कर दी। और बादशाह सलामत ने कहा कि ये नहीं हो सकता। जाहिर है कर्नल साहब की क्या मजाल है, और जो बादशाह सलामत हुक्म करेंगे वही होगा। लिहाजा बादशाह सलामत ने
یہ بات انہوں نے نہیں کرنے دی، ملاقات نہیں کرنے دی۔ اسی طریقے سے عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ میں برریت کی درخواستیں مقرر نہ ہونے پر جلد سماعت کی درخواستیں بھی دائر کر دیں، اور یہ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ سے یہ دائر کی گئی ہیں۔ اب 28 جنوری کے بعد ابھی تک کوئی سماعت نہیں ہوئی، لہٰذا یہ مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اس کی جلد سماعت کی جائے اور معاملہ آگے بڑھایا جائے۔ اور کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا کہنا ہے کہ 2-3 تاریخوں سے زیادہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے حکم کے پابند ہیں، وہ اس کو نہیں سن رہے اور نہیں لگا رہے، جنوری سے لے کر آج تک، اور اپریل ختم ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کرنے کا معاملہ جو ہے اس میں بھی دوبارہ سے رجوع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی جیل حکام نے یعنی کہ کرنل صاحب نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور اس طریقے سے نہ ہی یہ اپنے چیف جسٹس یا افریدی صاحب کی بات مان رہے ہیں، نہ ہی یہ بات مان رہے ہیں قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی بات مان رہے ہیں، نہ ہی کسی اور کی بات ماننے کے لیے یہ تیار ہیں، اور کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں بڑھا رہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ تو ہے سپریم کورٹ کی حد تک اور عدالتوں کی حد تک بادشاہ سلامت جو ہیں وہ نہیں مان رہے، اور اسی وجہ سے اب بادشاہ سلامت کیا کہتے ہیں، جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب وہ کیا فرماتے ہیں، بہت ہی دلچسپ چیز ہے، اور ان کو کل غصہ بہت آیا ہوا تھا۔ وہ غصہ کیوں آیا تھا پہلے ذرا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ مبینہ طور پر جو حال میں اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن جو تھا، جو کہ سرکاری خرچے پر انعقاد کیا گیا، اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ بہت کم بیرون ملک سے پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی آئے، زیادہ تر لوگ مقامی تھے، اور مقامی بھی تھے اور سرکاری بھی تھے، اور اس لیے ایک بات، دوسری بات ایک اور کام کیا گیا کہ پی ٹی وی کو خاص ہدایت تھی کہ آپ نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نعرے جو ہیں وہ چلے گئے۔ نعرے کیا تھے ذرا سنیے، عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد مد مقابل آ گئے جناب نون لیگ کے لوگ، انہوں نے بھی نعرے لگائے، جس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب کا جو پارا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا۔ سنیے۔ humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces. یہ جناب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور میں نے ذرا چیک بھی کیا، کیونکہ میں نے کہا کہ ذرا تحقیق تو کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ لکھا جاتا ہے، اور وہ شیطانی میڈیا کہتے ہیں اس کو، اور خاص طور پہ کل تو انہوں نے پوری قوم کو فاسق و فاجر کا بھی فتویٰ لگا دیا انہوں نے، اور یہ سب کچھ کیا، اور پھر ایک اور بات بھی کی، انہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ یہ سورہ احزاب نہیں، سورہ حجرات کی آیات ہیں جو انہوں نے کل پڑھ کر سنائیں، لیکن چونکہ وہ پہلے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزائیں سناتے رہے ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب جو ہیں ان کا مزاج ہوا ہے، تو کل انہوں نے سورہ حجرات جو ہے، سورہ حجرات کی وہ آیات پوری قوم پہ نافذ کر دیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، کہ اس طرح ان سے میں یہی کہوں گا یہ کام مت کریں، ایسا کام مت کریں، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، آپ اس کو مسلط کریں، اور پولیٹیکل ایجنڈے کو جس طریقے سے مسلط کریں ہمیں معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، اس میں آپ کو مسلسل ناکامی ہو رہی ہے۔ وہ پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ آج نہیں، کل نہیں، آپ کئی مہینے، کئی سال لگے رہیں، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن قوم نے آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا مسلط نہیں ہونے دینا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ایک غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، اور اس کا سارا غصہ اور اس کا انتقام جو ہے وہ پاکستانی عوام سے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے لے رہے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں۔
اسی میں سب کی بھلائی ہے، اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اگر آپ واقعتاً پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ ایجنڈا، پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے آپ کا، بالکل وہ آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور ذات پہ ختم ہوتا ہے، اس میں کوئی اور کچھ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو جنرل صاحب نے جب یہ نعرے شعرے لگے جی، اس کے بعد حالات و واقعات ذرا بگڑ گئے، پھر ان کو غصہ بھی آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل بہت ہی انہوں نے جذباتی انداز میں تقریر کی اور انہوں نے بتایا۔ باقی باتیں میں آگے جا کے کروں گا، کیونکہ ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے اس کی۔ میں ساری گفتگو جو ان کی ہے اس وقت چل رہی ہے، وہ ساری باتیں آپ سے میں نے کرنی ہیں، اور انشاءاللہ آج شام کو میں اس پہ اگلے ویلاگ میں ضرور کروں گا، کیونکہ وہ بہت مفصل بات کرنے والی ہے۔ جناب آرمی چیف کے غصے کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جواب دے دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بالکل دو ٹوک انداز میں ان کو جواب دے دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ جو ہے وہ ڈیل کا تو آپ تصور نہ کریں، میرے پاس کاغذوں میں، میرے کیریئر میں، میرے ڈکشنری میں ڈیل کا لفظ نہیں ہے، این آر او کا لفظ نہیں ہے، ڈیل کا لفظ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میری ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے، اور قومی ایجنڈا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کل ان کا سٹیٹمنٹ آیا، اور یہ بات چونکہ یہ گفتگو وہ 2 دن پہلے کر چکے تھے، اور کل ان کا سٹیٹمنٹ باقاعدہ طور پہ آیا، کیونکہ فیک نیوز بہت پھیلوائی جا رہی ہیں۔ تو میں نے جنرل صاحب سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فاسق و فاجر کا جو آپ نے فتویٰ صادر فرمایا ہے، اور جو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی ہے، جو کہ سورہ حجرات کی ہے، سورہ احزاب کی نہیں ہے، اس بارے میں یہ جو فیک نیوز دوسری جانب سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ فیک نیوز کیوں اس طرح سے چلوائی جاتی ہیں، قومی ذرائع ابلاغ کو کیوں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر کیوں میڈیا مینیجرز کو فل پریشر ڈالا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ فیک نیوز چلوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جنرل صاحب جو ہیں ان کا غصہ نظر آتا ہے، بجا تھا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو نہیں سونپا، ڈیل نہ پہلے کی نہ اب کروں گا، ڈیل کا خواہاں ہوتا تو 2 سال قبل ڈیل کر لیتا، جس میں میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے اس 2 سال کی خاموشی کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن میرے نزدیک مذاکرات لایانی ہیں، کیونکہ دوسرے فریق یعنی کہ جنرل صاحب کی نیت مسائل کے حل کے بجائے محض کچھ مزید وقت مستعار لینے کی ہوتی ہے۔ علی امین اور اعظم سواتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے، لیکن مذاکرات کا اصل محور پاکستان کا آئین، قانون کی بالادستی اور عوامی مفاد ہو، نہ کہ میرے یا اہلیہ کے لیے کسی قسم کی ڈیل کی خواہش۔ یہ کل انہوں نے بڑا 2 اور 2 4 کی طرح تحریری طور پہ ان کا سٹیٹمنٹ ایشو کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ فیک نیوز کون فیڈ کرتا ہے، اندر جیل کے اندر کی خبریں فیک نیوز کون پھیلاتا ہے اور کس کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں، پھر میڈیا پرسنز کو کیسے دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے انصار عباسی صاحب تو جیل کے اندر نہیں بیٹھے، ان کو جیل کے اندر کی کوئی خبر دیتا ہے، اور یا جو باقی جو ہیں خبریں چلوائی گئیں وہ کون دیتا ہے، وہ فاسق و فاجر کون ہے، اس کے بارے میں کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو سزا بھی دینی چاہیے۔ کیونکہ ایک خبر چلائی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہے، فلاں کو بھی برا بھلا کہا، سب کو کہا، اور انہوں نے کہہ دیا ہے جناب یہی ہوگا، یہ سب کچھ کہا گیا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں کوئی ایڈورس بات نہیں کی گئی، اور جتنا بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں چھپوائی گئیں، چلوائی گئیں، وہ ساری کی ساری غلط تھیں، اس کے بارے میں بتا دیا، اور اسی لیے انہوں نے تحریری بیان جاری کیا ہے۔ اور کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتا دیا کہ جناب جو ہماری طرف سے جو لسٹ دی جاتی ہے
وہ وکلا ملاقات کریں. اس کے علاوہ کوئی ملنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو لسٹ ہماری طرف سے جائے اس لسٹ کو فالو کیا جائے اور اس لسٹ میں شامل تمام وکلا، تمام رہنماؤں کو اجازت دی جائے. بہنوں کو تو ملنے کی اجازت نہیں، لیکن باقی جب چاہیں آپ جیل کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، تو یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے مائنز اور منرل بلز کے حوالے سے کہا کہ جب تک وزیر اعلیٰ علی امین خیبر پختونخوا کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 ماہ سے میرے رفقا اور 1 ماہ سے میری بہنوں اور وکلا سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت تھی، جبکہ میری دہشت کا یہ عالم ہے کہ میری ملاقاتوں میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود متعین کردہ دونوں دنوں پر بھی رکھنا ڈالا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ میرے بال بچوں سے بھی کال پر بھی بات نہیں کروائی جاتی. میرے ذاتی معالج کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، اور میں نے قانونی کمیٹی کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. اس کے بعد انہوں نے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے بات کی کہ انہیں زبردستی مت نکالا جائے اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ٹریبیونلز عملاً بالکل ناکارہ ہیں، اپنے آئینی فرض کی ادائیگی کے بجائے ان کی بھی پوری توجہ مافیا کو بچانے پر مرکوز ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے ججز کو ہدایت دی جائیں کہ تحریک انصاف میں زیر التوا تمام الیکشن پیٹیشنز پہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے. یہ انہوں نے کہا ہے، اور خاص طور پر عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جو اپنے طور پر کسی بھی وقت ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے. کوئی بھی جماعت کمزور تب ہوتی ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہوں، اور ہمارے ساتھ عوام کھڑے ہیں اور ہم جب چاہیں جو چاہیں رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے اور مستقبل کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے. احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہوں. حکمت عملی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو کہ 2 دن پہلے پہنچ چکی تھیں جنرل صاحب تک، اور جنرل صاحب کل پھر بہت زیادہ غصے میں نظر آئے. تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ جناب آپ غیروں کے سامنے، امریکی کانگریس مین کے سامنے، حالانکہ وہ عام پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو جب آپ ملتے ہیں تو آپ کا ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، رویہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ کپڑوں میں ملتے ہیں اور ان کو جھک کے ملتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جب اپنی عوام سے، اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی بھی ہوتی ہے، آپ کا لہجہ بھی تحکمانہ ہوتا ہے بلکہ متکبرانہ ہوتا ہے، اور آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں. پھر آپ کا غصہ جو ہے وہ اندر کے جذبات جو ہیں وہ آپ قابو میں نہیں رہتے اور سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جناب اس ساری صورتحال سے بچیں، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کا خیال کریں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے سے وفا کریں. یہی ہے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے یہ آپ ذرا اس کی اسٹڈی کر لیں. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.